बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलिए आज हम सूरह अल हुजरात स्टार्ट करते हैं और ये बेसिक जो सूरत है वो अदब के बारे में, मैनर्स, बेसिकली इसमें ना आदाब का क्योंकि ताल्लुक़ तक़वा से है, क्योंकि अल्लाह का खौफ होगा तो फिर हर चीज़ आप मैनर्स के मुताबिक करेंगे। किसी का दिल दुखाना या तरीके से बात करनी, तो सारा ये तमीज़ मैनर सब इसमें सिखाए गए हैं। तो चलिए हम आयत नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, यानी कि अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं जो ईमान लाए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो यहाँ ईमान वालों को एड्रेस किया जा रहा है। तो बहुत दफ़ा आपको इधर मिलेगा कि ईमान वालों को ही एड्रेस किया जा रहा है। तो ईमान वालों, तो मतलब ये होता है कि आप तवज्जो से सुने, गौर से सुने, या तो किसी चीज़ का हुक्म आया या किसी चीज़ से रोका जा रहा है कि तुम आगे बढ़ो। तो कद्दिमू है ना कि आगे बढ़ो, यानी आगे बढ़ना, यानी मना किया जा रहा है कि आगे ना बढ़ो। ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू है ना कि आगे ना बढ़ो, यानी हद से ना गुजर जाओ, यानी जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है उससे आगे ना बढ़ो। तो अब इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से है कि मोमिनो, किसी बात के जवाब में अल्लाह और इसके रसूल से पहले ना बोल उठा करो और अल्लाह से डरते रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, बेशक इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह बेशक सुनता है और जानता है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने ये इस तरह से बताया है कि कोई भी बात अहकामात के अगेंस्ट ना चलो, या तो इसको इस तरह भी लिया जा सकता है कि ये ऐसे कह रहे हैं, और या ये कि अपनी राय कायम कर ली है कि हम जैसे अव्वल नमाज अफजल है और नहीं हम आराम से ही पढ़ेंगे। तो मतलब जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि नमाज इस टाइम पे, इस टाइम के दरमियान ही पढ़नी है, तो चलें आप उस टाइम में ही पढ़ें, कि नहीं अपनी मर्जी का वक्त रख लिया, या कि हमारा दिल नहीं कर रहा इसलिए हमने नहीं पढ़ना, या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूल, यानी अल्लाह की या रसूल की बात, यानी कोई हदीस भी आपने सुन लिया ना ऐसी जो ऑथेंटिक है, तो अपनी मर्जी ना चलाएं। बेसिकली इसका यही है कि मैं ये समझती हूँ, या हमारे घरों में ये होता है, हमारे बड़े ये करते थे, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने किसी चीज से मना फरमाया ना, तो आपने वो काम नहीं करना, यानी कि उससे आगे नहीं करना, यानी या कि आजकल लोग जैसे कहते हैं ये ट्रेंड चल रहा है, या हमारे दोस्त ये कर रहे हैं, या ये रिवाज है, तो आपने वो नहीं करना, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया कि आप कदम होता है और कदम जैसे आगे बढ़े होते हैं, तो मतलब जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है ना, उससे आगे बात ना करें। जैसे एक सहाबी, अभी भी आयशा से जो हदीस मरवी है उसका मफहूम है कि वो 3 सहाबी थे, वो कहते थे कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या दिन रात की रूटीन पूछी उनसे, और फिर कहा कि हम, क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी हैं, बख्शिश हो जाएगी, तो मैं एक निकाह में सारी उम्र शादी नहीं करूंगा क्योंकि डिस्टर्बेंस है, इबादत करूंगा, और दूसरे निकाह में हमेशा रोजा रखूंगा, और एक निकाह में सारी रात इबादत करूंगा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उन्होंने, जब हजरत बीबी आयशा ने बताया, तो उन्होंने जाके उनको कहा कि बुलाया और कहा कि नहीं, मैं सोता भी हूँ, कभी रोजा रखता हूँ, कभी नहीं भी रखता, और मैंने शादी भी की हुई, यानी कि वो काम ना करो जो इतना फिर आपको हैसल हो जाए। एक टाइम पे तो बंदा इतनी वो कर लेता है, लेकिन फिर खुद ही उससे ना वो हो जाता है, तंग होने लग जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और अल्लाह ताला को इंसान की नेचर का पता है ना, तो अल्लाह ताला ने इन दीन में आसानी रखी है, सख्ती नहीं रखी। और दूसरा ये कि अल्लाह से डरो, यानी तकवा करो, आगे ना बढ़ो, यानी ऐसे काम अल्लाह के और रसूल ने जो हुक्म अहकामात दे दिए वो ना करो, जैसे बहुत सी बिद्दतें भी चल रही होती हैं, तो ये अल्लाह ताला ने इस चीज को पसंद नहीं किया। और तकवा रखो, जिसके दिल में अल्लाह का तकवा खौफ होगा वो वही करेगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूलों ने किया है। और आगे इन्नल्लाह समीउन अलीम, कि अल्लाह ताला जो है हर चीज का देखने वाला है और सुनने वाला है, और अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हारी क्या नीयत है और तुम क्या कर रहे हो। आगे फिर बताया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर 2 पे, कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाजें पैगंबर की आवाज से ऊंची ना करो, जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो, इस तरह इनके रूबरू जोर से ना बोला करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए और तुमको खबर भी ना हो। तो बेसिकली ये जो आयत है ना, इसकी बेसिकली पहले तो ये देख लें कि इसका कुछ शान नज़ूल इस तरह से भी है कि एक वफ्द आया हुआ था जो बनु तमीम से था, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई वफ्द आता था ना, तो मशवरा लेने के लिए, तो फिर जो कन्वर्ट हो जाते थे या जिस तरह भी इस दीन की तरफ आते थे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से एक को अमीर बना देते थे। तो फिर वो मशवरा करते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों में से कि इनमें से किसको अमीर बनाया जाए ना, जो फिर आगे लेके चले। तो हजरत अबू बकर जो थे वो कहते थे कि उनमें से जो काब हैं उनको बनाए, और हजरत उमर कहते थे कि एक और अकर बिन हारिस कोई सहाबी थे उनको बना दे। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को कहा कि आपने तो सिर्फ मेरी रेस में ये कहा है, वरना आपको भी पता है कि वो डिजर्विंग है। तो हजरत उमर ने कहा ऐसी बात ही नहीं है, मैंने तो इस तरह कहा ही नहीं। तो दोनों ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में बैठे थे, तो दोनों आपस में
بحث میں اونچا بول رہے تھے. تو جس پہ اختلاف ہو سکتا ہے اس پہ اختلاف کی کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی مطلب ان کے موٹیو نہیں تھے تو اپنے موٹیو کلیئر کر رہے تھے, لیکن وہ یہ نہیں کہ گروپنگ بنا کے پھر علیحدہ ہی ہو گئی یا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں شروع کر دی, لیکن وہ بحث کر رہے تھے اس بات پہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس پہ یہ کہا کہ آپ وہ مطلب ان کی ایک تعظیم ہے, نبی بیچ میں بیٹھے ہیں, وہ فیصلہ کریں گے اور آپ اونچا نہ بولیں. یہ نہ ہو کہ کیونکہ اعمال ضائع ہو جائیں. کیوں کہا کہ حالانکہ کتنے اللہ تعالیٰ کے نیک صحابی تھے. مطلب یہ ہے کہ جو جتنا جس کا درجہ ہوتا ہے نا اس سے ایکسپیکٹیشن بھی اتنی ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کی ٹون اس طرح ہو کہ جو ضائع ہو جائیں. تو پہلے اس میں یہ بتایا گیا کہ ٹون لو رکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں, یعنی آپ کوئی عام لوگوں سے بات نہیں کر رہے, تعظیم اور نام لے کر. پہلی دوسری بات یہ بھی تھی کہ نام لے کر مخاطب نہ کریں جیسے آپس میں دوستوں کو کرتے ہیں, تو یہ بھی اسلامی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ایک دفعہ نہیں پکارا. ہاں محمد آیا ہے نام 4 دفعہ قرآن پاک میں, لیکن جیسے دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے یا عیسیٰ یا نوح یا موسیٰ, تو اس طرح ان کو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اتنی تعظیم دے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو سوچیں ہمیں کتنی زیادہ تعظیم کرنی چاہیے. تو کچھ اس کا اس طرح سے بھی معاملہ تھا, تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس طرح کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پیارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل بھی دیے ہوئے ہیں, مدثر, مزمل. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب بھی ان کی عزت تھی, اور اب جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو اب ہمیں عزت سے کرنا چاہیے, یعنی ان کے روزہ مبارک پہ آہستہ بولنا چاہیے. ایک دفعہ حضرت عمر کھڑے آئے مسجد نبی میں, تو 2 بندے آپس میں اونچی بات کر رہے تھے, تو حضرت عمر تو اپنی چھڑی لے کے آ گئے. جب انہوں نے ان سے پوچھا کہاں سے ہو تو انہوں نے کہا نہیں ہم طائف سے آئے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ مسجد نبی یا مدینہ کے ہوتے نا تو پھر وہ تمہیں سزا دیتا. اس کا مفہوم اس طرح سے ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب جو علماء جو جیسے انبیاء کے وارث ہیں, اگر کوئی آپ کو حدیث سنا رہا ہے, کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے, تو آپ اس کی بھی تعظیم کریں, تمیز سے سنیں, اور یہ نہیں کہ لڑنے شروع ہو جائیں. اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے اور کئی بدو اونچی آواز میں بولتے تھے, تو یہ مسئلہ اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے کہ مطلب لاؤڈ نہ ہو. جب یہ آیات اتری نا تو ایک صحابی ثابت بن قیس ہے, وہ گھر میں بند ہو گئے کہ یہ آیت میرے لیے, کیونکہ ان کی نا ویسی ہی آواز اونچی تھی. تو تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے, تو کافی دن آئے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ایک صحابی کو بھیجا کہ کیا معاملہ ہے. تو وہ گھر گئے تو انہوں نے بتایا کہ میرا تو آواز بہت بلند ہے اور یہ آیتیں ہوتی ہیں, میں نہ جھنیوں میں سے میرے نہ آواز آئے ہو گئے ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تو آپ تو جنت والوں میں سے, جہنم والوں میں سے نہیں ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ وہ اتنا خیال کرتے تھے. تو اس لیے اس طرح سے کہا گیا کہ ان کی تعظیم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آیت نمبر 3 پہ چلیں, ان الذین, جو لوگ پیغمبر اللہ کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں, اللہ نے ان کے دل میں تقویٰ کے لیے آزما لیے ہیں, ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم. تو اس کے بعد جب یہ آیتیں اتری نا کہ اونچے نہ بولو, تو حضرت ابو بکر ایسے بات کرتے تھے جیسے بہت مشکل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو سن پاتے تھے, مطلب بہت آہستہ سے بولتے تھے. حضرت عمر بھی بہت آہستہ بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ لے لیا کہ جب وہ آیتیں اتری ہیں تو ان کے اندر تقویٰ تھا نا, تو فوراً انہوں نے نبی کی تعظیم میں اپنی آواز کو پست کر لیا. ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے, یعنی جب کوئی چیز پتہ لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آ گئے ہیں تو پھر آپ نے اس سے آگے نہیں جانا. جیسے پیچھے آیا تھا نا کہ پھر آپ لا تقدم, یعنی پھر آگے نہ بڑھیں. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آیا, جب اللہ کا حکم آگے آیا تو پھر صحابی اتنا خیال کرتے تھے کہ بالکل آواز ہلکی رکھتے تھے, اور ان کے لیے اب مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. آیت نمبر 4 پہ چلیں, ان الذین, جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. تو اب جو گھروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں, حجرہ کیا چیز ہے؟ حجرے جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے, اور گھر کس طرح سے تھے, ایک کمرہ اور ایک صحن, اس طرح سے گھر ہوتا تھا اور کھجور کی شاخوں سے بنے ہوتے تھے, اور موٹی سی ان کے پردے ہوتے تھے, اور سمجھ لیں کہ 10 ہاتھ بازو کر لیں چلیں اس کا لمبا کمرہ ہوتا تھا. چھت کی اونچائی مطلب اس نے 7-8 ہاتھ اونچی ہوتی ہوگی, اور دروازے کے کمرے تک جانے تک مطلب 6-7 ہاتھ لگتے تھے, مطلب اتنے چھوٹے سے کمرے ہوتے تھے. اور ولید بن مالک کے دور خلافت میں مسجد نبوی کے یہ کمرے, یہ حجرات سارے مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے تھے. آپ دیکھا ہی ہوگا اتنی بڑی کی ہے. تو اس دن جس دن حجرات کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا تھا تو سارے اتنے روتے تھے, اور تابعین کہتے تھے کاش یہ حجرات نہ گراتے تو ہم دیکھتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا, کیونکہ اب تو جتنے بڑے گھر ہوتے ہیں لوگوں کو چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے معاملہ ہے. اور اس آیت کا جو شان نزول ہے نا کہ جو لوگ تو آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں, وہ اس طرح سے کہ بنو تمیم کے لوگ آئے اور کچھ لیٹ آئے ظہر کے بعد, اور کچھ اس طرح سا کوئی ٹائم تھا, اور کچھ بدو جو کیوں آئے تو بدوؤں نے باہر سے, ان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے پاس سے, تو انہوں نے نا باہر سے آواز لگا دی. اور اس وقت یا تو وہ آرام کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سوچے نا رات ساری رات عبادت کرتے تھے, دن کو اتنے معاملات سنبھالتے تھے,
تو وہ کچھ شاید ان کے آرام کا ٹائم تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم کیوں اتنا اونچا بول رہے ہو کر رہے ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیا کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں. وہ اکثر ان میں سے جن کو عقل نہیں ہے. آیت نمبر 5 پہ چلیں. اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. یعنی اگر وہ صبر کر لیتے نا کہ آپ باہر نکلیں, ابھی آپ کے آرام کا ٹائم ہے, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. ایک آدمی تھے تو وہ ایک عالم کے پاس گئے, دوپہر کا ٹائم تھا, تو انہوں نے تھا کہ کہیں آرام نہ کرے ہو نا, تو وہ پھر باہر ہی ان کے دروازے کے پاس ہی لیٹ گئے کہ جب وہ باہر نکلیں گے. انہوں نے نوک نہیں کیا کہ تو پھر ہم مجھے بتا دیں گے جو کوئی مسئلہ انہوں نے پوچھنا تھا. تو یہ ایک تعظیم کی بات تھی. تو اگر وہ صبر کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر تھا, تحمل سے کام لیتے. اور آگے نکل اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اور اللہ تم میں تو بخشنے والا مہربانی, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی اب اپنی زندگی ٹھیک کر لیں تو یعنی کہ آئندہ خیال کریں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں, صحابیوں سے بھی ہو جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 6 پہ چلیں. یا ایھا الذین آمنوا, اور پھر مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ ایڈریس کیا ہے. مومنوں اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو, پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. اس آیت کا جو آیت نمبر 6 ہے, اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ولید بن عقبہ جو تھے, جو ماں کی طرف سے شریک بھائی تھے, نئے مسلمان تھے بیسیکلی, بنو مستلق کے. اور یہ حضرت جویریہ کا جو ہے وہ تھا, حضرت جویریہ کا ٹرائب تھا. تو انہوں نے جو قبیلہ تھا وہ زکوٰۃ دینے میں لیٹ ہو گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ایک صحابی بھیجے کہ زکوٰۃ لے کر آئیں. تو وہ جب زکوٰۃ لینے گئے تو انہیں لگا کہ بندے کیونکہ پہلے سے ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے نہیں آیا, تو وہ باہر مستلق کے کھڑے ہو گئے. اور ویسے ہی وہ لوگ اس زمانے میں تو لوگ اپنے ہتھیار ساتھ ہی رکھتے تھے. تو انہوں نے جب ان کو باہر نکلتے دیکھا تو انہوں نے سوچا یہ کہیں مجھے مارنے تو نہیں آ رہے, تو وہ واپس چلے آئے. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ, لیکن یہ انہوں نے غلط فہمی میں ہی کہا تھا کہ مجھے لگا ایسے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے. اتنے میں بنو مستلق کے بندے جو باہر کھڑے تھے انہوں نے ان کو واپس جاتے دیکھا, تو وہ واپس وہ بھی پیچھے ان کے آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ہم تو ویٹ ہی کر رہے تھے, کوئی زکوٰۃ والا نہیں آیا, تو کیوں نہیں آیا. تو اس طرح سے, اور پھر یہ آیت اس طرح سے اسی کہ انہوں نے تو خیر لاعلمی میں کر دی, یعنی بات کی آپ تصدیق کر لیں. بعض ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو شک ہو رہا ہوتا ہے کہ اگلا حملہ کرنے والا ہے یا لڑ رہا ہے, اور وہ لڑ نہیں رہا ہوتا. تو وہ یہی والی بات ہے کہ ان کو شک تھا تو انہوں نے یہ بات کر دی, کنفرم نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بات کو نا تحقیق کر دیں. یعنی یہ بھی آپ کو مینر سکھائے جا رہے ہیں کہ کوئی ایسی نہیں کہ سنی سنائی بات پہ عمل کر لیں. کوئی کہتے تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا, آپ جا کے اس سے لڑنے لگ جائیں. پہلے آپ کنفرم کریں کہ ویسے اس طرح بات ہوئی بھی ہے کہ نہیں. بعض ٹون وہ نہیں ہوتی جو آپ کو سنائی جا رہی ہوتی, مذاق میں بات ہو رہی ہوتی ہے, وہ سیریس ٹون نہیں ہوتی, اور بعض ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ بات ایسی کر دی ہے جو کرنی نہیں چاہیے تھی. تو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ پہلے تم اس بات کی مطلب تحقیق کر دو, یہ نہ ہو کہ سنی سنائی بات کو آگے کرنا صحیح نہیں ہے. تو کافی اس چیز پہ حدیثیں بھی اتری ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ رشتے بھی کافی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا ہے کہ کوئی خبر آ جائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کسی قوم کی نادانی سے نقصان پہنچا دے, یہ نہ ہو کہ نقصان ہو جائے پھر تم کو اپنے کیے پر نادم. اور ظاہر سی بات ہے وہ اگر اس وقت لڑ پڑتے تو پھر صحابیوں کو اپنے کیے پر کتنا نادم ہوتا کہ تو غلط فہمی تھی اور کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو اس لیے کہا گیا ہے. آگے آیت نمبر 7 پہ چلیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں, یعنی اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہیں, یعنی اللہ کے رسول ہیں. تو یہ بات یاد رکھو, یعنی صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہیں. تو انہی کا فیصلہ مقدم ہے اور وہی فائنل اتھارٹی ہیں. اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہاری کہاں مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے, لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا, اور کفر و گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا. یہی لوگ راہ ہدایت بنے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے رسول تمہارے ساتھ ہیں, یعنی وہ فائنل اتھارٹی ہیں. اور اگر اطاعت کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں تمہاری رائے مان لیتے ہیں, جیسے اور تم مطلب ایسا نہ کرو کہ کوئی رائے دیتا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے, تو انسسٹ کرو کہ اگر وہ بہت سی چیزوں میں مان لیتے نا تو پھر بہت سے مسئلوں میں ایشو کھڑے ہو جاتے. تو فائنل ڈیسیژن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے, اور اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے جو تمہیں محبوب ہے, یعنی ایمان محبوب ہے. اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جنت زیادہ محبوب ہے, یعنی نیکی محبوب ہے.
اور اس سے تمہارے دل خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دل خوبصورت کر دیے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان گناہ کو خوبصورت کر دیتا ہے. آپ جو اعمال کرتے ہیں اس کو بھی خوبصورت دکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کس چیز کو خوبصورت کرتا ہے؟ تمہارے ایمان کو. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا ایمان مضبوط وہ کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل خوبصورت کر دیے تھے, اور ان کے دلوں میں کفر سے نفرت پیدا کر دی تھی, یعنی گناہ سے وہ نفرت کرتے تھے, اور ان چیزوں سے نفرت اللہ نے ان کے دل میں ڈالی. اور یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کفر سے نفرت ڈال دے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے اور اس کو سجا دے. اور یہی لوگ نافرمانی سے بیزار تھے, یعنی جو ہدایت جو حکم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے, وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے, اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں, یعنی ہدایت یافتہ لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی ہدایت دی. اور قم الیکم اور قلوبکم, یہ صحابہ سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت یافتہ, یعنی صحابہ ہی جو تھے وہ ہدایت یافتہ ہی تھے. آیت نمبر 8 پہ چلیں. یہ فضل من اللہ و نعمہ, یعنی یہ اللہ کے فضل اور احسان سے ہے, یعنی یہ فضل اور اللہ کیا احسان ہے, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ان کو علم دیا اور ایمان ان کے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر دی. اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی رکھتا ہے. آیت نمبر 9 پہ چلیں. اور اگر مومنوں میں سے کوئی فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو. اچھا, یہ اسلام ہے کہ اگر کوئی دو لوگ آپس میں لڑ پڑے, ہمیں بھی یہ کمیونٹی میں کہیں لڑ پڑے تو ان کو آپس میں صلح کرائیں, تماشا نہ دیکھتے رہیں, بات نہ بڑھاتے رہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بات ہی بڑھا دیتے ہیں, اور ایک حدیث پاک مفہوم بھی اس طرح ہے, حج روزہ زکات سے بہتر ہے کہ کسی کی صلح کرا دوں, یعنی جھگڑوں کو ہوا نہ دیں, لوگوں کو آپس میں جوڑیں تو صلح کرا دیں. اور یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہماری مسلمانوں میں تو کسی کے جھگڑے ہو گئے تو جو اور ہی بڑھا دیتے ہیں خاندانوں میں خاص طور پہ, تاکہ چلو اچھا ہی آپس میں لڑیں, تو یہ ایکچولی بہتر ہوتا ہے کہ اس میں صلح کرا دیں. اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو, بھلے آپ کا رشتہ دار بھی ہے. عدل کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی دوسرا ایک بندہ دوسرے سے زیادتی کر رہا ہے نا, جس سے زیادتی ہو رہی ہے نا, تو آپ بھی اس کا ساتھ دیں, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع آئے, یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف آ جائے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, تو اس کے اپنے بھی اس کے ساتھ نہیں آ رہے. بس جب وہ رجوع لائے تو وہ دونوں فریق میں مساوت کے ساتھ صلح کرا دے اور انصاف سے کام لے, یعنی دونوں کے ساتھ صلح کرا دے, اور جب وہ پلٹ آئے تو دونوں کے ساتھ صلح کرا دے, تو انصاف کے ساتھ, کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کے والوں کو پسند کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا, یہ یہودی جب حضرت علی کی ذرا بھی لے گیا تھا اور پھر کورٹ میں آیا, اور حضرت علی اس وقت خلیفہ وقت بھی تھے, تو بھی جج نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا, تو وہ اسی چیز پہ مسلمان ہو گیا کہ کتنا انصاف ہے ادھر, یہ نہیں دیکھا کہ وہ خلیفہ وقت ہیں تو ویسے ہی ان کی سائڈ لے لیں. تو عدل و انصاف جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 10 پہ چلیں. مومن تو آپ انما المؤمنون, مومن تو آپس میں بھائی ہیں, یعنی مومن آپس میں بھائی ہیں, یعنی کہ دین ایمان کی وجہ سے یہ اللہ نے رشتہ بنایا. ایک تو خون کا رشتہ ہوتا ہے نا, یہ ایمان کا رشتہ ہے, تو مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے. تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو لوگوں میں صلح کرا دیا کرو, اور خود اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے, کیونکہ یہ تقویٰ کی نشانی ہے اللہ سے ڈرنے کی, کہ یہ نیکی کا کام کیا جائے اور تاکہ تم پر بھی رحم کر دے جائے. آج آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. 11 پہ چلیں. یا ایھا الذین آمنوا, مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے, ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں. یعنی کہ اس میں کیونکہ یہ سورہ آداب ہے نا, میں نے سورہ حجر ہے, اس کو سورہ آداب بھی کہتے ہیں, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کام, ادھر نا 3 کاموں کے بارے میں بتایا گیا, یعنی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. کوئی قوم کا مطلب یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ مرد ہے, تو مذاق نہ اڑائیں مرد ایک دوسرے کا, جیسے کسی کو حقیق نہ سمجھیں, کسی کی بےزتی نہ کریں, کسی کا ریکارڈ نہ لگائیں, یعنی کسی کو نسل پر, رنگ پر, غریبی پر, علم سے کم سمجھنے پر, یا اپنے سٹینڈرڈ سے کم سمجھنے پر نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا کیا ہے کہ وہ یکونوا خیرا منہم, کہ وہ تم سے بہتر ہو, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور نہ عورتیں, بلا نساء من نساء, اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر مذاق کریں, ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں تو دوسرے ان سے اچھے ہوں. تو ادھر نا عورتوں کا الگ آیا. عورتوں کا الگ کیوں آیا؟ اس لیے عورتوں کا الگ آیا ہے کیونکہ عورتیں آپس میں اور طرح کے مذاق کرتی ہیں. مرد عورت کا مکس نہیں آیا, کیونکہ مرد عورت کا کلچر ہی نہیں ہے اسلام میں, وہ مکس کا تو الاؤڈ ہی نہیں ہے نا, تو اسلامی کلچر کی بات ہو رہی ہے. عورتیں عورتوں میں بیٹھیں گی, مرد مردوں میں بیٹھیں گے, وہ ادھر مذاق کریں گے, ادھر مذاق کریں گے. تو عورتوں کو بھی منع کیا گیا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں, کسی کا مذاق نہ کریں, کہ ہو سکتا ہے وہ اچھا ہو, اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ, نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو.
نہ اپنے مومن بھائی کا عیب لگاؤ، نہ پھر اس کی کسی، جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ نے بی بی صفیہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ وہ چھوٹے قد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی ایسی بات کی آپ نے کہ سمندر میں اگر میں ڈالیں پورا سمندر کڑوا ہو جائے، یعنی اتنا وہ ہے۔ حضرت بلال تھے، جیسے لوگ ان کو مذاق نہ اڑائیں، جیسے حضرت اکرمہ سے تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ مجھے ابو جہل کا بیٹا کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ان کو مت کہا جائے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ان کو برا لگے۔ تو اس لیے جو ہے اس لیے کہا گیا کہ کسی پہ اس طرح کی عیب نہ لگائیں کہ اس کی کوئی بات دیکھے کہ یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، یہ تو پہلے ایسے تھے، تو اس عیب نہ لگائیں، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، نہ کسی کو برے ناموں سے لگائیں کہ جیسے یہ کالی ہے، یہ گوری ہے، یا اس طرح کے کوئی عیب نہ لگائیں، یا اشارے نہ کریں آنکھوں سے، تانے نہ دیں، مطلب کسی کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں، بیسیکلی یہی بات ہے۔ تو اور نہ موٹا ہے، یہ ہے، اس طرح کے نام نہ رکھیں کسی کے بھی۔ اور ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، یعنی کہ کسی کے ایسے برے نام رکھنا، اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر یہ گناہ کے عمل میں آ جاتا ہے، یعنی گناہ ہے۔ جیسے کوئی پہلے چوری کرتا تھا اور پھر اس نے توبہ بھی کر لیا، آپ کو کیا پتا، اور آپ اس کو چور چور کہتے پھریں تو اس کا نام ہی چور ڈال دیں، تو یہ پھر یہ گناہ ہے اس طرح کے نام رکھنا جس سے وہ شرمندہ ہو، اور جو جو توبہ کرے وہ نہ کرے وہ ظالم ہے، اور جس نے یہ غلطی جب بھی کی ہے تو اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر وہ ظالم ہے، یعنی کہ جو ان چیزوں میں انوالو ہے، کسی کے نام رکھیں، کسی کے ایپ ڈالیں ہیں، تو اگر ہم نے بھی کبھی ایسی کیا تو اس پہ توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور آئندہ اس چیز کا خیال کریں، کیونکہ پوری آیت اتری ہے، نہ کسی کے نام رکھیں، نہ کسی کو برے نام سے بلائیں، نہ کسی پہ عیب لگائیں، نہ کسی پہ تہمت لگائیں، نہ کسی کے بارے کا مذاق اڑائیں، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا۔ آیت نمبر 12 پہ چلیں۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے، یا ایھا الذین آمنوا دوبارہ کہا گیا ہے، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ تجسس میں نہ پڑیں، اس کو اس طرح کہتے ہیں، جو ہوتا ہے نا گمان کہ شاید ایسے نہ ہو گیا ویسے نہ ہو گیا، اتنی زیادہ تجسس میں نہ پڑیں کہ بعض گناہ ہیں، بعض اچھا بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے گمان آپ اچھا رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو منع یہاں پہ فرمایا گیا ہے نا وہ یہی ہے کہ جو آپ خام خواہ کسی کے تجسس میں نہ پڑیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، نہ ایک دوسرے کے حال کا تجسس کرو کہ ہائے اس کا کیسا ہوگا، اور ویسا خود ہی کہانیاں بناتے رہتے ہیں نا لوگ بدگمانی کے معاملے میں، تو یہ نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ مطلب کسی کو سپائی نہ کریں، بیسیکلی کسی کی ٹو میں نہ لگیں، بیسیکلی ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو خراب کر دو گے، جو مسلمان کی پردہ داری کرے گا تو اتنا ثواب ہے جیسے زندہ در کو لڑکی کو بچا لیا، تو بیسیکلی دوسرے کی پردہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے گا۔ اور کسی کی غیبت نہ کریں، بالکل ایسے ہی ہے کہ لوگوں کی باتیں سن کے، غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ غیبت یہ چیز ہے کہ آپ نے کسی کو برا کہا اور اس کی بات کا ذکر سنی آپ نے بات، اور وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سن لے گا تو اس کو اچھی نہیں لگے گی، تو وہ غیبت میں آتی ہے۔ تو اس طرح نہ کسی کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ اتنی بری چیز ہے، اس سے تم ضرور نفرت کرو گے، یعنی کہ اس چیز سے باز رہیں، اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس غیبت بہت بڑا گناہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ غیبت کا کفارہ ہے اس شخص کے لیے استغفار ہے، کفارہ استغفار کرے، جو غیبت کرتا ہے نا اس کو استغفار کرنی چاہیے۔ اور بیسیکلی بعض حالات میں آپ بات کر سکتے ہیں، وہ غیبت میں نہیں آتی، جیسے آپ نے کسی مظلوم کی جان بچانی ہے تو کسی سے سنا ہے آپ نے کہ اس کو مارنے جا رہے ہیں یا کچھ، تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے سنا ہے۔ یا بعض معاملے میں ایسے ہے کہ جیسے برائی کو ختم کرنا ہے جیسے، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی بات کر دیں، تو وہ غیبت میں نہیں آتی، وہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں۔ تو کوئی کہیں شادی کرا اور آپ کو پتہ ہے وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، تو اور وہ ان کا رشتہ طے ہو رہا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے، تو وہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے لیکن ویسے ایک دوسرے کی عیب زنی کرنا، غیبت کرنا، یعنی کہانیاں بنا بنا کے سنانا، اور کسی کی باتیں پتہ چلی ہیں تو پھر انجوائے کرنا، ایک نے دوسرے کو بتائی، دوسرے نے تیسرے کو بتائی، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ غیبت سے آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے توبہ کریں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے بھائی کا گوشت کھانا، مرے ہوئے بھائی کا تو کوئی کھانا پسند نہیں کرے گا، اور اس لیے اللہ کہتے ہیں توبہ کریں، اور اللہ رحم کرنے والا ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 13 پہ چلیں۔ یا ایھا الناس، اب سارے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، پہلے آمنو والا تھا، اب یا ایھا الناس سارے لوگوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے، اس کا یوں بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے پیدا ہوئے، اور دوسرا یہ اور حوا سے، اور دوسرا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ساری انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے رشتہ ایک بنایا ہے، ہر کوئی پہلے حضرت آدم حضرت حوا تھے، پھر آگے دیکھیں کتنے لوگ پیدا ہو گئے، سارے ایک طرح سے ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے۔
اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائیں، یعنی ڈفرنٹ قومیں بنائیں، قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. یعنی نام دیے، ٹرائب دیے، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پہ اکڑ کرو، اس لیے کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ قومیں ڈفرنٹ ٹرائب بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. کوئی پنجابی ہے، کوئی کہاں کا ہے، تو ایشین ہے تو آپ کو شکلوں سے پتہ لگ جاتا ہے، تو تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. اور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. یعنی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جو زیادہ مالدار ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے. حضرت بلال کی جیسے آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جنت میں ان کی آہٹ سنی ہے، تو وہی والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ زیادہ تقوی والے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عزت والا وہ ہے. عزت والا وہ نہیں ہے کوئی زیادہ بڑے اونچے ٹرائب والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سے خبردار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے کہ تم کس طرح سے سوچتے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ عزت اسی کی ہے جو اللہ کے قریب زیادہ ہے. آیت نمبر 14 پہ چلیں. اعرابی جو بدو ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے. تو بیسیکلی اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جہاں جس آیت میں اسلام اور ایمان دونوں آ جاتے ہیں نا، تو اس میں ایمان کا مطلب الگ ہوتا ہے، اسلام کا مطلب بیسک ہوتا ہے، جیسے ارکان ہے اسلام کی، حج روزہ زکوٰۃ یہ وہ. لیکن ایمان کا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے اس پہ عمل بھی کیا، جو دل سے آپ مضبوط لے کے آئے. لیکن اگر کہیں صرف ایمان آتا ہے نا تو اس میں اسلام ایمان مکس ہے، مطلب ایمان بھی ہے اور اسلام بھی، دونوں مکس ہیں. اگر اکیلے آتے ہیں تو ایمان بیسیکلی دل کی آواز ہے اور اسلام بیسیکلی رکن کے بارے میں ہے. تو اللہ کوئی آ کے نا بدو جو ہیں وہ آ کے احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لے کے آئے اور کچھ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں بدوؤں سے بھی کہ تم یہ نہیں کہ ایمان لائے تو کوئی احسان نہیں کیا، تم صرف اسلام لے، ابھی تمہارے دل میں نہیں آیا. یعنی یہ تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بہتری کر دی کہ تم ایمان لے کے آئے، ورنہ تم کہاں کے تھے. اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل ہی نہیں ہوا جو تم اسے احسان جتانے لگ گئے ہو. اور تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ کم نہیں کرے گا. یعنی اگر اوبیڈینسی کرو گے، اطاعت کرو گے، تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ ہوگا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے. غفور الرحیم یعنی درگزر کرنے والا ہے. یہ کچھ بدو آ کے احسان جتاتے تھے کہ ہم لے کے آئے ہیں ایمان اور کچھ نہیں، لوگ دوسرے نہیں لائے، تو یعنی ہمیں پرائرٹیز دی جائیں یا فائدے دیے جائیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو بھی پھر اسلام میں داخل ہوئے، ایمان تو تمہارے اندر آئے ہی نہیں ہے. بیسیکلی جب آپ ایمان کی طرف آتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی بلیسنگ دے دی ہے. یہ آپ نے اسلام پہ یا کوئی احسان نہیں کیا مسلمان ہو کے، آپ کے اوپر اللہ نے کتنا احسان کر دیا آپ کو مسلمان کر کے. آیت نمبر 15 پہ چلیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے. یعنی مومن کون لوگ ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مومن کا ایکسپلین کریں کہ وہ ایمان والے ہیں جو ذرا بھی شک نہیں کرتے، اپنی جان مال سب اللہ کی راہ میں رکھتے ہیں، شک نہیں کرتے، اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے لڑتے ہیں. اور یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں اور یہ لوگ ایمان کے پکے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑتے تھے. جیسے حضرت ابوبکر کو جب جنگ تبوک کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سارے اپنی کنٹریبیوشن تھے، حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا مال لیا، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لیا. تو مومن تو وہ تھے جو اتنا ان کا پکا ایمان تھا، وہ شک میں نہیں پڑے ہوتے تھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوتا تھا ویسے ہی فالو کرتے تھے. آیت نمبر 16 میں چلیں. ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، یعنی وہ جیسے احسان جتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو اب ہمیں فیور کیا جائے، تو کیا تم اس کو جتلاتے ہو، یعنی کوئی احسان جتاتے ہو. اور اللہ تو آسمانوں اور اللہ کیا ہے، اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے. یعنی اللہ کو وہ پتہ ہے جو آسمان اور زمین میں، یعنی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو تمہیں دعوے کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے کہ تمہارے دلوں میں بھی کیا ہے. آیت نمبر 17 پہ چلیں. یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو یہ احسان کیا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ احسان، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان جتا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کیا احسان تھا، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے. یہ تو باقی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرطیہ یہ کہ تم سچے مسلمان ہو. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا، ورنہ تو انسان بھٹک رہا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے اور تم ایمان پہ رہو اور اس بات پہ شکر ادا کرو. آیت نمبر 18 پہ چلیں.
ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور بے شک اللہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے، ہر چیز جو زمین آسمان میں نا اللہ دیکھنے والا ہے، یعنی جو تم عمل بھی کرتے ہو سب کچھ کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا بھی ہے، یعنی جو تم کر رہے ہوتے ہو نا وہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے نیتیں ہیں، جو جس طرح کے تمہارے عمل ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انسان کا احسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا، یہ صورت اس بات پہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ الحمدللہ بہت پیاری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دین پہ شامل کیا ہے، تو اس لیے اب ہمارا وہ بنتا ہے فرض اللہ کے عبد ہو کے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔